नाज़रीन, ईरान से साइबर अटैक्स इजराइल के ऊपर हो रहे हैं और गजा से जो है वो रॉकेट्स फायर हुए हैं और इसके साथ साथ जब रशिया की फलस्तीन के लिए मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान हुआ है और जो ईरान है उसका लेबनान स्टेट के साथ भी पूरी तरह से पेचा पड़ा हुआ है और इटली में आज बड़े प्रोटेस्ट जो है वो देखे जा रहे हैं और ओवरऑल वेस्ट में उनके इंस्टीट्यूशंस कैसे इजरायली डोमिनेंस के खिलाफ खुली बगावत कर रहे हैं और एक तारीखी तब्दीली वहां पर आ रही है। जो इजराइल ने वहां पर अपनी एक सुप्रीमेसी, अपनी एक डोमिनेशन हासिल की थी, कैसे वेस्टर्न गवर्नमेंट्स, वेस्टर्न मीडिया, उनके इंस्टीट्यूशन कैसे उनको इजराइल ने जब वो शिकंजे में लिया हुआ था, वहां पर वो एक मैस अवेकनिंग, खुली बगावत का आगाज वहां पर हो चुका है और ये वो चीज है जो फैसला कुन साबित होगी इजराइल की कॉलोनी को खत्म करने में। तो एक तरफ इजराइल जेनोसाइड करके और जुल्म करके वो समझता है कि वो ग्रेटर इजराइल बना रहा है, अपने आप को मजीद मजबूत कर रहा है, क्योंकि देखिए 48 में वो इतने मजबूत नहीं थे, 7% लैंड उनके पास थी, उसके बाद उन्होंने इतनी लैंड हासिल की, ओवरऑल मिडिल ईस्ट पर एक डोमिनेशन हासिल की, जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स हैं उनके पर उन्होंने कंट्रोल हासिल किया। तो उनको लगता है कि वो और ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं, मजीद लैंड को जब वो कब्जा करने जा रहे हैं, लेकिन असल में जो वो ये जेनोसाइड कर रहे हैं यही असल में उनके इख्तिताम की तरफ जो है वो लेकर जाएगी। तो इसके ऊपर भी आज हम स्पेशल रिपोर्ट्स आपके सामने रखेंगे कि कैसे वेस्ट में खुली बगावत इजरायली जो इन्फ्लुएंस है, इजराइल की जो सपोर्ट है उसके खिलाफ हो चुकी है। तो ये ताज़ा तरीन तमाम सूरत हाल आपसे शेयर करते हैं। नाज़रीन, न्यूयॉर्क टाइम की एक स्टोरी पहले आपके साथ शेयर करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम ने आज तफसीली एक स्टोरी शाया की है और उसने बताया कि यूरोपियंस कैसे ट्रंप से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, खासकर जो मैक्रोन हैं वो ट्रंप का जो बिहेवियर है रिगार्डिंग इजराइल कि ना ही वो सीज़फायर करवा रहा है, ना ही फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के लिए तैयार है। तो इस पर यूरोपियंस और खासकर जो मैक्रोन है वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स, द फ्रेंच आर फ्रस्ट्रेटेड विद इजराइल्स रिफ्यूजल टू रिस्ट्रेन इट्स मिलिट्री ऑपरेशंस और प्लान फॉर गाजा स्टेबिलिटी आफ्टर द वॉर। फ्रांस है वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है इजराइल के साथ, क्योंकि इजराइल जो है वो फ्रांस की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। यूरोप के हवाले से एक दूसरा एंगल भी तो अब सामने आ रहा है ना। पहले यह था कि यूरोपियन सीज़फायर के लिए बात ही नहीं कर रहे थे, फिर उन्होंने सीज़फायर के लिए बात करना शुरू की, लेकिन अब यह बात है कि यूरोप फेल हुआ है, पावरलेस साबित हुआ है कि वो इजराइल के ऊपर कोई लेवरेज रखता ही नहीं है। तो ये एक नई रियलिटी है जो एक्सपोज हुई है कि यूरोपियंस तो बिल्कुल फारिग हो चुके हैं। मैक्रोन्स पेशेंस विद ट्रंप हैज रन आउट। न्यूयॉर्क टाइम, हमारी बात नहीं है, न्यूयॉर्क टाइम लिख रहा है कि मैक्रोन के सबर का पैमाना लिबरेज हो चुका है, एज ही सीम्स कि ट्रंप जो है वो नो लॉन्गर सपोर्ट करता है फलस्तीनी रियासत को, वो सपोर्ट नहीं करता, एंड इज नॉट प्रेशरिंग नेतन्याहू। पिछले दिनों भी एक रिपोर्ट जारी हुई थी जिसमें ट्रंप की सारी असलियत खोली, खुद अमेरिकी मीडिया ने रिपोर्ट जारी की कि जब से ट्रंप आया है कोई भी एक ऐसा मौका नहीं है जब ट्रंप ने नेतन्याहू को प्रेशराइज किया हो। हालांकि ट्रंप खुद ये बात करता रहा है कि मैं बड़ा टफ बिहेव कर रहा हूं नेतन्याहू के साथ, मीडिया पर भी ये खबरें चलती रहती हैं कि बड़ी टेंस कॉल हुई और वो सारा एक मीडिया सर्कस है और एक अमेरिका का शो करना है अरब्स को कि देखें हम तो नेतन्याहू को बड़ा गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन वो मानने के लिए जब वो तैयार नहीं है, तो वो एक सिर्फ मीडिया सर्कस है, ट्रंप ने कोई प्रेशर नहीं किया। और आज न्यूयॉर्क टाइम ने ये बात फिर साबित कर दी कि ट्रंप जो है वो प्रेशराइज नहीं कर रहा नेतन्याहू को, और यूरोपियंस जो हैं वो सब ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं मैक्रोन। और वजूहात आपके सामने हैं, जो रेफ्यूजीज का क्राइसिस है वो तो अपनी जगह पर मौजूद है, जो यूरोप अफोर्ड नहीं कर सकता। बिहाइंड यूरोप एंग्विश्ड वर्ड्स ऑन गाजा, a flurry hard of diplomacy. Images of starving children spurred Britain, France and Germany to a tougher stance. Netanyahu was undeterred. तो इन्होंने टफर स्टांस लिया, नेतन्याहू ने इनको किसी खाते में नहीं डाला है। तो इस तरह इनकी तस्दीक भी हुई है कि यानी फ्रांस, बर्तानिया, जर्मनी, उनकी कोई हैसियत ही नहीं है कि नेतन्याहू उनसे संभाला नहीं जा रहा। प्यूटन को खाक संभालेंगे वो, प्यूटन को इन्होंने क्या संभालना है, चाइना को ये क्या संभालेंगे, बाकी दुनिया की अकवाम को क्या संभालेंगे, इनसे तो नेतन्याहू नहीं संभाला जा रहा। तो वो वहां पर अब ये है कि हम तो बिल्कुल एक्सपोज हो रहे हैं कि भाई हमारी कोई ताकत ही नहीं है। इसी दरमियान रशिया से स्टेटमेंट जारी हुई है, रशिया ने ये कहा है कि इमीडिएट सीज़फायर, और उन्होंने कहा कि फलस्तीनी रियासत के बगैर यहां पर कोई पुरअमन सोल्यूशन नहीं है। अगर फलस्तीनी रियासत नहीं बनती तो फिर इसी तरह से मामलात रहेंगे और एक जंगों का सिलसिला रहेगा। फलस्तीनी रियासत को माइनस करके कोई भी यहां पर सेटलमेंट और पुरअमन हल नहीं निकाला जा सकता है। गजा से अभी रॉकेट्स फायर हुए हैं और एक बार फिर एम्बैरस किया है हमास ने 57 आर्मीज को, ठीक है ना, जो खामोशी के साथ बैठी हुई हैं और कोई भी इकदाम उठाने से कासर हैं। इवन जो हिजबुल्लाह है उसको डिसआर्म करने की कोशिश की जा रही है। खुद तो इन्होंने क्या इकदाम उठाना है, खुद तो इजराइल के साथ जाकर एनर्जी डील्स कर रहे हैं, पता नहीं ये क्या क्या कुछ कर रहे हैं जो अभी तो सामने भी नहीं है। तो उल्टा हिजबुल्लाह को भी डिसआर्म करने की ये साजिश कर रहे हैं। तो हमास ने 22 महीनों की ब्रुटैलिटी और जेनोसाइड के बाद एक छोटी सी पट्टी इजराइल से, उसमें वो हमास खत्म नहीं हुई और वो रॉकेट्स फायर कर रहे हैं। ये इतनी बड़ी शिकस्त है जो उन्होंने दी है। तो ये रॉकेट्स का फायर करना ये आगे जाकर कोई बड़ा नुकसान नहीं करता है, ये सिर्फ एक सबको मैसेज होता है कि अंदाजा कर लें कि हम अभी भी स्टैंड कर रहे हैं, अभी भी मौजूद हैं।
تو یہ ان سب کو امبیرس کرنے والی بات ہوتی ہے. 57 جو آرمیز بیٹھی ہوئی ہیں. ایران اور جو لیبنی اسٹیٹ ہے اس کا پیچھا پڑ گیا پچھلے 24 گھنٹوں سے, اور اب معاملات سنگین ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور ایران کے جو ڈفرنٹ لیولز ہیں, یعنی ڈفرنٹ سطح کے آفیشلز ہیں, ان کی طرف سے سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں لیبنیز گورنمنٹ کے خلاف, کیونکہ لیبنیز گورنمنٹ جس پالیسی کو پرسو کر رہی ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ خطرناک روڈ ہے, تو اس پر اس کو جانا نہیں چاہیے تھا, لیکن وہ بہرحال امریکہ کے ہاتھوں میں کھلونا بنی ہوئی ہے. اب یہ ایران کے اسٹریٹجک کاؤنسل سیکرٹری ہیں, ان کی سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ حزب اللہ ایک ایسی فورس ہے جو ڈیپلی روٹڈ ہے ان لیبنیز پیپل. حزب اللہ کوئی باہر سے آئی ہوئی جماعت نہیں ہے. حزب اللہ وہ ہے جو لیبنیز لوگوں ہی کی ایک جماعت ہے, اور اس نے جنم بھی اس وقت لیا جب لیبنن جو ہے وہ اسرائیل کے قبضے میں تھا. اینڈ attempts to remove it from the equation will not succeed. اور یہ جو ساری کوششیں ہو رہی ہیں کہ حزب اللہ کو ریموو ہی کر دیا جائے, تو یہ کامیاب نہیں ہوگا. حزب اللہ از اے موومنٹ جو کہ ایک پروڈکٹ نہیں ہے کسی اسپیسیفک گورنمنٹ کا, یہ لوگوں سے بنی ہے, اور یہ کسی ایک گورنمنٹ کا پروڈکٹ نہیں ہے کہ وہ ایک گورنمنٹ آئے گی اور وہ ایک سائن کرے گی اور حزب اللہ ختم ہو جائے گی. یہ بچوں جیسی باتیں ہیں, اور یہ اس میں فیلئر ہوگا. یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی ایک گورنمنٹ کا پروجیکٹ تھا, ایک گورنمنٹ آئے گی, وہ ایک کاغذ کے اوپر سائن کرے گی اور حزب اللہ ختم ہو جائے گی. تو یہ ہونے والا نہیں ہے. تو یہ کافی ڈینجرس بات ہے کہ مطلب ایران اور لیبنی اسٹیٹ جب اس وقت آمنے سامنے آ چکے ہیں, اور وجہ ظاہر ہے کہ لیبنیز گورنمنٹ جو ہے اس کی پالیسی ہے. فائنینشیل ٹائم کے مطابق ایران کے سائبر اٹیکس اسرائیل کے اوپر اس وقت کنٹینیوسلی جاری ہیں سیز فائر کے بعد بھی. فائنینشیل ٹائم, ایران سائبر اٹیکس آن اسرائیل ہیو کنٹینیوڈ سنس دا سیز فائر. سائبر بیٹل اور انٹیلیجنس بیٹل وہ مکمل جاری ہے, اور رپورٹ کے مطابق 20 موساد کے ایجنٹس ایران نے پکڑے, اور سائبر اٹیکس بھی اس وقت جاری ہیں. اردگان جو ہے انہوں نے جو پریزیڈنٹ ہیں فلسطین کے, ان کے ساتھ کال پر بات کی ہے. گریس کے اندر بڑا پروٹیسٹ, اوورال بہت سارے ملکوں میں پروٹیسٹ دیکھے جا رہے ہیں. اٹلی میں ایک بڑا پروٹیسٹ ارینج ہو رہا ہے, اور جو سڈنی میں ناظرین پروٹیسٹ ہوا ہے, 1 لاکھ لوگ وہ اس آئیکن جو برج ہے وہاں پر جمع ہوئے, اس کا بہت امپیکٹ ہے. اور اب کیا ہو رہا ہے کہ اٹلی اور جو سسلی ہے اس کو جو کنیکٹ کرتا ہے جو برج, اس کے اوپر ایک بڑا مظاہرہ جو ہے وہ ارینج کیا جا رہا ہے. Thousands protest plan to build bridge linking سسلی ٹو اٹلی. سسلی جو ہے وہ اٹلی ہی کا حصہ ہے, تو اس کو جو کنیکٹ کرتا ہے برج, بڑا برج ہے, اس کے اوپر ایک بہت بڑا مظاہرہ وہاں پر ارینج کیا جا رہا ہے. اچھا, سی این این کے کورسپونڈنٹ ہیں یروشلم میں, وہ اسرائیل کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ وہاں پر اسرائیل کے جو بروٹیلٹی ہے وہ کھول کھول کر سامنے رکھ رہے ہیں, اور ان کو ہٹایا بھی نہیں جا سکتا کیونکہ وہ سی این این کے ہیں. تو لیکن وہ باقیوں کو تو وہ خاموش اس طرح دیکھیں, باقی تو ہے نا جو بولتے ہی نہیں ہیں. تو یہ وہ پرسن ہے جو اس وقت بڑے ہیرو وہاں پر, یعنی پوری دنیا میں ان کو بہت سراہا جا رہا ہے, کیونکہ یہ وہاں پر کھل کر بتا رہے ہیں. سی این این جیریمی ڈائمنڈ, Israelis deserve a full picture of what is happening inside Gaza. CNN یروشلم جو کرسپونڈنٹ ہیں is one of the hundreds of the journalists battling Israel to enter Gaza and report independently. یعنی وہ بغیر کسی دباؤ کے اور اسرائیلی لابی کے اثر اور دھمکیوں, ٹھیک ہے, اس سب کے باوجود وہ انڈیپینڈنٹلی اور وہ کھل کر بتا رہے ہیں. تو کافی درد سر وہ بنے ہوئے ہیں. ایک ان یوزول چیز اسرائیل میں ہو رہی ہے. اسرائیل میں ایکسرسائزز ہو رہی ہیں اسرائیلی آرمی کی, اور ایکسرسائزز اس طرح سے ہو رہی ہیں کہ سڈنلی کسی بھی فرنٹ کے اوپر اسرائیلی آرمی جا سکتی ہے. یعنی غزہ میں نہیں, لیبنن میں, شام میں, ایران, کسی بھی فرنٹ کے حوالے سے وہ تیاری کر رہے ہیں. یہ بڑی عجب بات ہے. اسرائیلی آرمی جو ہے وہ ایکسرسائزز کر رہی ہے ریڈینس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آف لیڈرشپ ان ڈیلنگ ود ملٹیپل سینیریوز اینڈ سڈن ایونٹس آن دا بیٹل فیلڈ. یعنی ادھر جو اسرائیلی لیڈرشپ ہے وہ ملٹیپل سینیریوز دیکھ رہی ہے, تو آرمی کسی ایک اسپیسیفک فرنٹ کے حوالے سے تیاری نہیں کر رہی, وہ ایسے تیاری کر رہی ہے کہ اس کو ایک سڈن آرڈر آئے گا اور وہ کسی بھی فرنٹ کے اوپر اس کو بھیج دیا جائے گا. یعنی یہ لیبنن بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ اب اسرائیل اس میں یعنی بڑا اپرچونٹی دیکھے گا کہ جب لیبنی اسٹیٹ اور ایران کا پھڈا بھی پڑ گیا ہے اور لیبنی اسٹیٹ اور حزب اللہ کا پھڈا بھی پڑ گیا ہے, تو جو اسرائیل لیبنن کے اوپر حملے بڑھائے گا, تو لیبنی اسٹیٹ پریشر بڑھائے گی حزب اللہ کے اوپر کہ یہ دیکھو تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے, اور اسرائیل بھی کہے گا کہ یہ حزب اللہ کی وجہ سے ہم حملے کر رہے ہیں, اگر حزب اللہ نہیں ہوگی تو ہم پھر لیبنن میں کیوں اٹیک کریں گے. تو اس لیے اسرائیل اس میں ایک اپرچونٹی دیکھے گا. تو اسرائیلی آرمی کسی بھی فرنٹ کے لیے ایکسرسائزز کر رہی ہے, اور گورنمنٹ جو ہے اپروو دا ریکروٹمنٹ آف ٹینز آف تھاؤزنڈز آف دا ریزرو سولجر, اور اس کے ساتھ ہی اپروول دیا جا رہا ہے اگلے 24 گھنٹوں کے اندر ہزاروں مزید فوجی جو ہیں وہ بھرتی کیے جائیں گے اسرائیل میں. لیکن بھرتی کہاں سے ہوں گے, یہ عجب سوال ہے. اور لیکن وہ بھرتی کرنے, تو کیوں بھرتی کرنے جا رہے ہیں؟ ایک تو یہ کہ یعنی وہ اسرائیلی سیٹلرز فوج میں بھرتی ہونے کے لیے تیار نہیں ہے, دوسرا یہ کہ شارٹیج ہے, تیسری بات یہ ہے کہ وہ یعنی اس کا مطلب مزید لمبی جنگوں کا ارادہ رکھتے ہیں.
تو مزید فوجی وہ بھرتی، اور جو حریدی ہیں وہ 54,000 کو بھرتی کرنا ہے، اور وہ جناب بالکل انہوں نے تو ڈکلیئر وار کیا ہوا ہے۔ کافی ہنگامہ خیز صورتحال ہے اسرائیل کے اندر۔ اب میں آپ کے سامنے ناظرین ایک اسپیشل رپورٹ رکھنے جا رہا ہوں، یعنی ایک طرف اسرائیل کا ظلم ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ ظلم تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، اور ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اسی طرح سے رہے گا اور اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے، اور جو ویسٹرن سپورٹ ہے، امریکی جو سپورٹ ہے، وہ بھی اسی طرح سے رہے گی۔ لیکن کس طرح سے یہ جینوسائیڈ جو ہے یہ اپنی ہی قبر کھود رہا ہے اسرائیل، جس راستے کے اوپر ہے، یعنی اس راستے کو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اور طاقتور ہو رہا ہے، لیکن اصل میں وہ کھائی میں گرنے جا رہا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ جو ہے نا اونچائی کی طرف جا رہا ہے، لیکن اصل میں وہ کھائی کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ اسپیشل رپورٹ کیسے ایک غیر معمولی تبدیلی آ رہی ہے، اور یہ اسرائیل کی تباہی کا سبب بنے گی۔ میں اسپیشل رپورٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ذرا ہیڈ لائن دیکھیے۔ اسرائیل ہیز بیکم این انبیئربل برڈن فار واشنگٹن۔ ایک بوجھ بن چکا ہے اسرائیل امریکہ کے لیے، ایک ایسا بوجھ جو اب برداشت نہیں کیا جا سکتا، اور واشنگٹن کے لیے، کیونکہ یورپینز نے یہ بوجھ اتار دیا ہے، بہت حد تک اتار دیا ہے، ابھی مکمل اتارنا ہے لیکن بہت حد تک وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اصل جو چیز ہے، جو پیسہ آ رہا ہے، جو اسلحہ آ رہا ہے، جو ڈپلومیٹک سپورٹ ہے، جس کے ذریعے میں خود امریکہ کے اندر ایک الگ تحریک چل پڑی ہے کہ بھئی ہماری گورنمنٹ کیوں سپورٹ کر رہی ہے، اور بلینز آف ڈالرز دیے جا رہی ہے، اور امریکہ کی جو امیج تباہ ہو رہا ہے، تو برڈن امریکہ کے اوپر، اور ایسا برڈن جس کو اب بیئر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اسرائیل جو ہے وہ ریپڈلی اپنی جو پبلک سپورٹ ہے وہ امریکہ اور یورپ میں وہ گر رہی ہے، لوز کر رہا ہے۔ اچھا، اسرائیل کا شارپ ڈکلائن جو ہے وہ انٹرنیشنل پبلک پرسیپشن کے اندر دیکھا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق جو امریکہ ہے، کانگریس ہے، امریکی صدر ہے، اور باقی ویسٹرن گورنمنٹس ہیں، وہ اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہیں ناٹ آؤٹ آف جینوئن کنوکشن۔ ایسا نہیں کہ انہوں نے کوئی عہد باندھا ہوا ہے، کوئی بڑی کنوکشن ہے، بٹ آؤٹ آف اسٹریٹجک اور پولیٹیکل obbligations۔ ان کی جو اسرائیل کے لیے سپورٹ ہے وہ اسٹریٹجک اس کے اوپر بیس کرتی ہے، اور پولیٹیکل obbligations کیا ہیں؟ جیسے اسرائیل کی جو حمایت ہے وہ امریکی پبلک میں ہے، تو وہاں پر جو نمائندے آتے ہیں وہ اسرائیل کا حمایتی ووٹ بھی لے کر آتے ہیں، تو پولیٹیکل obligation ہے، تو وہاں پر پبلک سپورٹ بھی بدل رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو اسٹریٹجک جو چیزیں ہیں وہ بھی تو بدل رہی ہیں نا، بھئی اسٹریٹجک برڈن بن چکا ہے اسرائیل۔ وہ اسرائیل کو سپورٹ کرتے تھے کہ یہ ان کے لیے ضروری ہے، لیکن اب ان کے لیے بوجھ بن چکا ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ جو یورپینز ہیں ان کو بالکل رسپیکٹ نہیں کرتا، برطانیہ، فرانس، جرمنی، ان کے لیے اسرائیل کے پاس کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، وہ صرف اور صرف امریکہ کو سمجھتا ہے کہ امریکہ کی امپورٹنس ہے، امریکہ جو کہے گا اس کے مطابق چلنا ہے، ان کو وہ گھاس بھی نہیں ڈالتا، اور یہ بات اب ان کو مزید اندازہ ہوا ہے۔ آگے وہ لکھتا ہے کہ اسرائیل کی ایک لانگ سٹینڈنگ ڈومیننس ہے فائنانس میں، اس وجہ سے یہ جو ہے اسرائیلی یہ کامیاب ہوئے میڈیا میں پینیٹریٹ کرنے میں، تمام میڈیا یہ کنٹرول کرتے ہیں، پولیٹیکل انفلوئنس انہوں نے حاصل کیا۔ اسرائیل جو ہے وہ ناٹ اونلی اس نے پینیٹریٹ کیا ہائیسٹ لیول آف ویسٹرن گورنمنٹس میں، یہ پینیٹریٹ اس نے کیا، نہ صرف بلکہ اس نے سبڈیو کر لیا ان کو بھی جہاں پر یہ کمپلیٹلی پینیٹریٹ نہیں کر سکا، ان کو بھی اس نے سبڈیو کر لیا، گھٹنوں پر لے آیا تھرو ڈفرنٹ مینیپولیشنز اینڈ پریشر ٹیکٹکس۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ یہ براہ راست ویسٹرن گورنمنٹس میں ان کے لوگ جب جا کر بیٹھ گئے، باقی جن کو یہ اس طرح سے براہ راست نہیں کر سکا ان کو ڈفرنٹ مینیپولیشن ٹیکٹکس کے ذریعے ان کو بھی گھٹنوں پر لے آیا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ میسو اینٹی اسرائیلی ریزسٹنس، اب ایک کھلی بغاوت ویسٹ میں ہو چکی ہے، امریکہ اور یورپ میں اور اوورال ویسٹ کے اندر ہو چکی ہے، اور ریبیلین، بغاوت اسرائیلی ڈومینیشن کے خلاف ہیز بگن، شروع ہو چکی ہے، ان دا امریکن اسٹریٹس میں یہ دیکھی جا رہی ہے، اینڈ اکراس دی یورپ یہ دیکھی جا رہی ہے۔ اسرائیل ایکشن جو اس نے ایسکیلیٹ کی ہے جینوسائیڈ کو، ٹو سویئر دیٹ اٹ از اونلی وائلیٹس ویسٹرن ویلیوز، اور جو یونیورسل پرنسپل ہے رائٹ ٹو لائف یہ یونیورسل پرنسپل ہے، اس کو جس طرح سے نے سب کے سامنے جب وہ ختم کیا ہے، تو اس نے یعنی کہ وہاں کے لوگوں کو بہت زیادہ ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اب یہ بات دیکھیے، اوور ہاف آف دا ورلڈز نیشنز اس وقت میس پروٹیسٹ کنٹینیوسلی دیکھ رہی ہیں، اور اگر آپ ہاف میں دیکھیں تو اسلامی ملکوں میں تو مظاہرے ہو ہی نہیں رہے ہیں، اسلامی ملکوں میں مظاہرے نہیں ہو رہے ہیں، یہ مظاہرے تو ویسٹرن کنٹریز میں ہو رہے ہیں، لیٹن امریکہ میں ہو رہے ہیں، یورپ کے اندر ہو رہے ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں ہو رہے ہیں، کینیڈا میں ہو رہے ہیں، آسٹریلیا میں ہو رہے ہیں، جاپان میں ہو رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسلامی دنیا کو بھی ملا دیا جائے تو یہ 70-80% بن جاتا ہے، لیکن ہاف آف دا ورلڈ جو ہے اس میں میس پروٹیسٹ جو ہے وہ کنٹینیوسلی اس وقت دیکھے جا رہے ہیں اگینسٹ اسرائیل اینڈ اٹس زائنسٹ ایجنڈا۔ یونیورسٹی کیمپسز، سٹی اسکوائرز، یعنی ہر سٹی میں جو ایک آئیکن ہوتا ہے، جیسے نیو یارک ہے تو وہاں پر
ٹائم سکوائر ہے, ادھر سڈنی میں وہ برج کے اوپر آ گئے. تو ہر سٹی کا جو سکوائر ہے وہاں پر لوگ اکراس دی یورپ آر ان اوپن ریوولٹ, کھلی بغاوت میں آ چکے ہیں. اسرائیل ریمینز ٹوٹلی انڈیفرنٹ ٹو دا گلوبل آؤٹ کرائی. اور اس کے ساتھ ایک بڑی تبدیلی امریکہ میں یہ دیکھی جا رہی ہے, جو ابھی ریسنٹ ڈیز میں یہ تبدیلی آئی ہے کہ شفٹ اکرڈ ود ان دا US کانگریس. امریکی کانگریس میں بھی پھوٹ پڑ گئی ہے, اور ڈیموکریٹک پارٹی کے نمبر آف ریپرزینٹیٹیو جو ہیں انہوں نے اسرائیل کے خلاف ووٹ کیا. ٹرننگ اگینسٹ اسرائیل انکریز ڈے بائی ڈے. اسرائیل کے خلاف جو بغاوت ہے وہ ڈے بائی ڈے بڑھتی چلی جا رہی ہے. نیو یارک ٹرنڈ اوے. نیو یارک کی پھر انہوں نے ایگزامپل اس میں شامل کی ہے. یہ واقعہ بہت بڑا واقعہ ہے کہ جس میں زہران ممدانی وہاں پر آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ تمام جو میئرل کینڈیڈیٹس تھے ڈیموکریٹس کے, پہلے پارٹی میں ووٹنگ ہوتی ہے نا بھئی, یہ 8 کینڈیڈیٹ ہے تو اس میں ڈیموکریٹس ہی کے 8 کینڈیڈیٹ ہیں, تو ان میں سے کون آگے آئے گا. تو ٹوٹل 7 ڈیموکریٹس کے کینڈیڈیٹس تھے, اور انہوں نے ایسے کیمپین کا آغاز کیا کہ جیسے ایچ لانچنگ دیئر کیمپین ایز اف دے ور رننگ فار آفس ان تل اویو, کہ جیسے وہ نیو یارک کے لیے نہیں لڑ رہے بلکہ وہ تل اویو کا میئر بننے جا رہے ہیں. یعنی اس طرح سے اسرائیل کی خوشامد کے ساتھ انہوں نے کیمپین کا آغاز کیا. لیکن ہوا کیا کہ انہونی واقعہ ہوا, اور وہ جو ساری رپورٹس تھی وہ آن گراؤنڈ ایک ریالٹی میں بدل گئی. ایک تھی کہ بھئی پبلک اوپینین بدل رہی ہے, تو وہ نظر کہاں آئے گی؟ الیکشن میں نظر آئے گی. تو نیو یارک میں وہ بندہ جیت گیا جس نے اوپنلی یہ ڈکلیئر کیا کہ نیتنیاہو جینوسائیڈ کر رہا ہے. یعنی باقی تو اس طرح سے اسرائیل کی خوشامد کر رہے ہیں کہ جیسے تل اویو کے میئر کے لیے وہ لڑ رہے ہیں. تو ایک بندہ جو اتنا مخالف ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نیتنیاہو کو اریسٹ کرے گا, وہ جیت گیا, اور اس نے شکست دی جو فارمر گورنر ہے اینڈریو, اور لانگ ٹرم ایلائی ہے اسرائیل کا, اور یہ نیتنیاہو کا لیگل ریپرزینٹیٹیو بھی رہا ہے. اس کو زہران ممدانی نے شکست دی اینڈ بیکیم دا ڈیموکریٹک نامینی فار نیو یارک سٹی میئر. تو یہ ایک یعنی جو آن پیپر چیز تھی وہ ان ریالٹی وہاں پر اس کا مظاہرہ ہوا ہے. 70 ایئرز تک اسرائیلیوں نے اور کرسچن زائنسٹ نے, ان کے انفلوئنس نے ڈومینیٹ کیا ہے گلوبل افیئرس کو. یہ آخری 2 جملے ہیں. کرسچن زائنسٹ اور اسرائیلی انہوں نے فار 70 ایئرز گلوبل افیئرس کو ڈومینیٹ کیا ہے. بٹ ہسٹری شوز اس دیٹ, تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب پاور begins to feel invincible, جب طاقت یہ سمجھنے لگ جاتی ہے کہ وہ ناقابل تسخیر ہے, it is usually on the verge of decline. تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب وہ اصل میں اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. From now on the world will see a reversal, first for the Zionist and then for the overall Israeli dominance. یعنی اب یہاں سے آگے اصل میں ہم ان کی کوئی طاقت مزید نہیں دیکھنے جا رہے ہیں. یہ تو پیک ڈومیننس حاصل کر چکے ہیں, اور اس کو انہوں نے استعمال کیا فار جینوسائیڈ, اور دنیا جاگ چکی ہے, کھلی بغاوت کر چکی ہے. اور انہوں نے سارا بتایا سڈنی سے لے کر نیو یارک تک. تو انہوں نے کہا کہ اب دنیا کیا دیکھے گی؟ ان کا ریورسل دیکھے گی اور ان کی ڈومینیشن کا خاتمہ دیکھے گی. ہارورڈ کا سروے انہوں نے شامل کیا ہے. انہوں نے کہا کہ وائڈننگ جنریشنل ڈیوائڈ دیکھا جا رہا ہے, خاص کر جو امریکہ میں, یورپ میں جو ینگر جنریشن ہے وہ بہت زیادہ اسرائیل کی حقیقت جان چکی ہے اور بہت زیادہ خلاف آ چکی ہے. Israel supporting Democrats and prominent media like New York Times can no longer ignore this reality. Democrats, New York Times, Washington Post, بڑے بڑے یہ جو ادارے ہیں یہ بھی اب اس ریالٹی کو اگنور نہیں کر سکتے کہ اگر ہم اسی روایتی بات کو آگے بڑھاتے ہیں تو کیا ہوگا. If these century old institution risk their future by ignoring this shift, they will doom themselves to irrelevance. نیو یارک ٹائم جیسا ایک سینچری اولڈ پاورفل وہ انسٹیٹیوشن بھی اب یہ رسک نہیں لے سکتا کہ وہ روایتی اسرائیلی پروپیگنڈا آگے بڑھائے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ وہ irrelevant ہو جائے گا. اس کو پڑھنا کس نے ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو پڑھنا کس نے ہے, تو وہ irrelevant ہو جائے گا. اس لیے یہ بڑے بڑے انسٹیٹیوشن جو ہب تھے, جو ستون تھے اسرائیلی لابی کا, پبلک اوپینین کا, گورنمنٹ انفلوئنس کا, وہ بھی اب ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں. یہ ہارورڈ کا سروے ہے. اور ڈیمونسٹریشن اگینسٹ نیتنیاہو کنٹینیو اکراس دا گلوب. پوری دنیا میں نیتنیاہو کے خلاف مظاہرے دیکھے جا رہے ہیں. ایون ہوائی جو ان کی امریکہ کی ریاست ہے پیسیفک میں, وہاں پر بھی مظاہرے ہو رہے ہیں. ایسٹ ٹو ویسٹ, مشرق سے مغرب تک, راؤنڈ دا کلاک 24 گھنٹے مظاہرے جاری ہیں. اسرائیل اینڈ نیتنیاہو اپیئر اٹرلی انمووڈ بائی. لیکن یہ سارے مظاہرے ابھی تک اسرائیل کی پالیسی میں, نیتنیاہو کی پالیسی میں شفٹ نہیں لا سکے. انمووڈ بائی ویسٹرن اوپینین, ویلیو اور ایون دا مورل کمپس آف دیئر کلوزسٹ ایلائز. باوجود اس کے کہ اسرائیل کے کلوزسٹ ایلائی بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں تو بھی نیتنیاہو کی پالیسی میں تبدیلی نہیں آئی ہے. تو یہی وہ چیز ہے کہ جو وہ ریالٹی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ بس کھائی میں, اچانک کھائی میں گرے گا. All of this leads to one undeniable conclusion. یہ ساری چیز ایک undeniable conclusion کے اوپر ہمیں لے کر آئی ہے, اور وہ کیا ہے؟ Israel has become an unbearable burden for the United States.
اسرائیل ایک ایسا بوجھ بن چکا ہے امریکہ کے لیے جس کو اب افورڈ نہیں کیا جا سکتا. تو نظر آ رہا ہے کہ بہت بڑی طاقت، امپیونٹی، استثنا، لیکن یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جب وہ اچانک اس کا کولیپس دنیا دیکھتی ہے، اور اسرائیل کا بھی دنیا دیکھے گی. تو یہ اور ہسٹری کا بہت بڑا واقعہ ہوگا، ہسٹری کا بہت بڑا واقعہ ہوگا. یہ تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، ہم نے رائے لگا کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.